बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। देखने में आया है कि बरतानिया की अदालतें जब मुकदमात सुनती हैं अपने लोगों के बारे में तो उनका रवैया कुछ और होता है। जब वो मुकदमात सुनती हैं गैर मुल्कियों के बारे में जो कि बरतानिया की सरज़मीन पे मौजूद हैं तो उनके रवैये कुछ अजीब हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। और इसका एक तज्ज़िया करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि रिसेंटली फिर हमने एक फ़ैसला सुना। फिर आप मवाज़ना करें इससे अपने जुडिशल सिस्टम का यहाँ पे, तो आपको नज़र आएगा कि प्रॉब्लम दोनों जगह पे है, लेकिन प्रॉब्लम की नौइयत थोड़ी मुख्तलिफ है। एक जगह पे अदालती निज़ाम बरतानिया में वो 100% अपने मुल्क के मफादात में काम करता है, और हमारे यहाँ जो अदालती निज़ाम है वो किसी न किसी तरह वो अवाम के मफादात से हट के काम करता है, जिसकी वजह से अवाम में उसके ऊपर एतमाद कम हो रहा है। और तनकीद, आप बेशक उस तनकीद की वजह से किसी पे तौहीन अदालत लगा दें, सज़ा दे दें, लेकिन जब तक वो परसेप्शन न बदले, वो हकीकी इज़्ज़त कमाना या हकीकी तौर पे लोगों का एतमाद हासिल करना वो लाज़मन मुमकिन नहीं होगा। उसके लिए मेरा ख़्याल है कि मेहनत की ज़रूरत होगी। अक्सर औक़ात हमारे लोग इस चीज़ को कोट करते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की रेटिंग इंटरनेशनली 129 से 130वीं है। वो शायद उन पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से नीचे 2-3 ही मुल्क होंगे, वरना तो सबसे नीचे है। और लाज़मन मेरे लिए ये कोई फ़ख्र की बात नहीं, मेरे लिए भी ये अफसोस की बात है, और सबसे बढ़ के हमारे अदालती निज़ाम को चलाने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस होनी चाहिए। अभी आपने देखा, मैं 2 मुकदमात की बात करता हूँ जो बरतानिया में चले। अल्ताफ़ हुसैन का पिछले दिनों मुकदमा था जिसमें पाकिस्तान ने शवाहिद दिए हुए थे कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मर्तकब हुआ, दहशतगर्दी करवाता रहा है। और उसकी एक तकरीर थी जिसके बाद आपने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन के साथियों ने पाकिस्तान में ARY और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर हमला किया और उनको तहस नहस करके रख दिया और लोगों को मारा पीटा भी। ये शवाहिद सारे मौजूद थे, और आम हालात में इन शवाहिद को सामने रख के मुकदमा जो चंद दिन में वो सुन के ख़त्म किया जा सकता है, उस पर फ़ैसला हो सकता है। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। बरतानिया में उनका कोई अपना आदमी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाए, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर फ़ैसला हो जाता है। यहाँ पे वो फ़ैसला सालों साल वो मुकदमा चलता रहा, और फिर बिल आखिर अल्ताफ़ हुसैन को हर मुकदमे में बरी किया गया। पाकिस्तान के दिए हुए शवाहिद या किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की गई। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अल्ताफ़ हुसैन उनका एसेट था। जब भी उनको उससे कुछ काम निकलवाना होता था या उससे कुछ चीज़ मदद लेनी, तो मुकदमात एक्टिवेट कर दिए जाते हैं, उस पर प्रेशर आता है, वो भागा फिरता है या वो रोना धोना करता है, फिर वो प्रेशर कम कर दिया जाता है, और फिर जब वो बिल्कुल आपके कदमों में लेट जाए कि जी आप हुक्म करें, जो कहेंगे मैं करूँगा, तो वो मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं। MI6 है वो रिकमेंडेशन देता है, और उसकी बुनियाद पे फिर इन मुकदमों के फ़ैसले होते हैं। चुनांचे अब जब उसके ऊपर से टेररिज्म का मुकदमा ख़त्म किया गया तो आपने देखा कि फ़ौरन ही MQM लंदन के ऑफिस कराची में खुलना शुरू हो गए, जैसे उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे क्लियरेंस दे दी गई हो, क्लीन चिट मिल चुकी हो। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब के या इन लोगों के कई मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। मकसूद चपड़ासी समेत कई शवाहिद यहाँ बिल्कुल सिक्काबंद मौजूद हैं। यहाँ भी मुकदमे आगे नहीं बढ़ सके और वहाँ आसानी से क्लीन चिट मिल गई। ये क्यों मिली? उसकी बुनियादी वजह यह है कि बरतानिया में पूरी दुनिया के लोग हराम का पैसा जाके वहाँ लगाते हैं, और इससे उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान पे गई, उनके लोगों को फ़ायदा है। बरतानिया की अपनी आबादी जो है
اس کی کمائی بڑھ گئی، اس کو وہ امیر ہو گئے لوگ. پوری دنیا میں برطانیہ اور امریکہ کہتے پھریں گے کہ منی لانڈرنگ جو ہے اس کو چیک کریں، یہ ٹیررزم پھیلاتی ہے، لیکن جو پیسہ امریکہ یا برطانیہ میں چلے جاتا ہے وہ حرام کا پیسہ ہوتا ہے. بہت سارے رشین اولیگارکس، ان کا پیسہ امریکہ میں بے شمار پڑا ہوا ہے، ان کا پیسہ جو ہے وہ برطانیہ میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح بھارت کے کہا جاتا ہے کہ کوئی 1500-1600 کے قریب ان کے بھی بزنس کمیونٹی اور دوسرے لوگ، ان کے لیڈرز نہیں، سیاستدان غالباً نہیں اس میں شامل، لیکن ان کے دوسرے لوگ جو ہیں بزنس کمیونٹی یا انڈسٹریلسٹ وغیرہ، ان کا پیسہ بہت ہے وہاں پہ. لیکن بھارت نے بڑی کوشش کی کہ وہاں سے کسی کو واپس لیا جا سکے، وہ نہیں لے سکے. اسی طرح پاکستانیوں کا پیسہ ہے. اگر وہ آج پاکستانی کسی کو پکڑا دیں واپس، میاں صاحب کو ہی آپ کے حوالے کر دیں، تو کل وہاں کوئی جا کے پیسہ نہیں لگائے گا، کوئی رکھے گا نہیں. ان کی اکانومی کو بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے اس سے. لہٰذا نہ وہ کبھی آپ کے حوالے کریں گے اور نہ ہی آپ کے دائر کیے ہوئے کسی مقدمے میں ان کو سزا دیں گے. سزا کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ وہاں پیسہ لے جانا بند کر دیں گے. برطانیہ پوری دنیا کے حرام کے پیسے پہ پل رہا ہے، ان کے لوگ عیاشی کر رہے ہیں، اور ان کو آپ کے حرام پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے جب تک کہ ان کے اپنے لوگوں کے معاملات اچھے چلیں اور وہ خوشحال نظر آئیں. پھر ایک مقدمہ ابھی کل فیصلہ ہوا، ناصر بٹ کے اوپر یہاں کیسز ہیں. میاں صاحب نے اس کو کیسز سے نجات دی. ناصر بٹ نے خود ایک بات چیت میں بتایا کہ ان کے اوپر 2 قتل کے کیسز تھے، اس میں سزا ہو سکتی تھی، لیکن میاں صاحب نے اس کو بچایا. سو وہ میاں صاحب کے بڑے قریبی اور وفادار لوگوں میں سے ہے. یہی وہ لوگ ہیں ناصر بٹ اور ناصر جنجوعہ، جنہوں نے جج ارشد ملک کی ویڈیوز بنائی تھیں اور اس کیس کو متنازع کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی. اب اس کے لیے کیسز وہاں پہ دنیا ٹی وی نے کوئی یہاں پہ نشریات کی، لیکن دنیا ٹی وی کا کیس وہاں پہ ختم، خارج، اور ناصر بٹ کو کلین چٹ مل گئی. اس سے پہلے بھی وہاں پہ کلین چٹس ملی ہیں اور ARY کو سزا ہوتی رہی ہے جیو کے معاملے میں. دوسرے لفظوں میں، اگر آپ پاکستان دشمنی پہ مبنی کوئی کام کریں یا پاکستان کی مخالفت میں کوئی کام کریں تو برطانوی حکومت آپ کو اپنا ایسٹ سمجھتی ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی سزا نہیں دے گی. یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں، تو ابھی جج رانا شمیم کا جو کیس چلا تو جعلی ایفیڈیوٹ جو تھا وہ لندن میں بنایا گیا. اس سے پہلے میاں صاحب نے جو سپریم کورٹ میں جو کاغذات پیش کیے تھے ان میں بھی جعلی ایفیڈیوٹ وغیرہ تھا. کیلیبری فونٹ کا جو بڑا چرچا ہوا وہ بھی لندن میں بنا تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ میں سہولت موجود ہے کہ جو بھی چاہے وہ جعلی کاغذات وہاں پہ بنوا لے، لیکن وہ وہاں کا اپنا باشندہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہاں کا ہوگا تو وہ 15 سال 20 سال بعد بھی وہ کیس اگر ان کے ہاتھ آیا تو وہ اس کو سزا دیں گے. غیر ملکی ہوگا تو اس کی اہمیت دیکھ لیں گے کہ اگر یہ ہمارے کسی کام آ سکتا ہے تو اس کو پھر اسی طرح ٹریٹ کریں گے اور پالا جائے گا. سو یہ تو ہوا برطانوی نظام عدل کا حشر، یعنی اس میں بھی دوگلاپن. اب پاکستان میں ہم نے بہت کچھ دیکھا کہ عدالتی نظام اچھے وقت بھی آئے، برے وقت بھی آئے. ججز نے ماشاء اللہ کو نظریہ ضرورت کے تحت ریگولرائز کیا. بہت سارے ایسے کام کیے کہ بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ جنرل مشرف کے دور میں تو آئین بھی امینڈ کرنے کے لیے ان کو کہہ دیا. یہ ججز تھے جنہوں نے کہا. اس میں پاکستان کے عوام پیٹتے رہے لیکن کسی نے سنی نہیں. وہ جو جنرل مشرف نے جو ریفرنس بھیجا ہوا تھا عدالت کو، اس میں تو یہ کہیں نہیں تھا کہ ہمیں آئین کو تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے. اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ آئین نے پاکستان کو کوئی عدالت یا کوئی فرد تبدیل کر سکتا ہے. وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہوتا ہے 2/3 میجورٹی سے ہماری پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ ایک نمائندہ باڈی ہے، اور وہاں فیصلہ ہوتا ہے، اس کے تحت اس میں تبدیلی ہوتی ہے. لیکن یہاں ججز نے یہ کارنامے انجام دیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو، سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے اپنے مرضی کے فیصلے کرانے آسان ہیں. آپ دیکھ لیجئے عزیر بلوچ کے کیسز جو ہیں وہ روزانہ ختم ہوتے ہیں.
حالانکہ اس نے 100 سے زیادہ قتل جو کیے ان کا اعترافی بیانات موجود ہیں. اسی طرح ڈاکٹر عاصم کا کیس ختم ہوا، اور ابھی ناظم جوکھیو کے قاتلوں کو آپ نے دیکھا کہ وہاں ان کی ضمانت ہو گئی، وہ آزادانہ پھر رہے ہیں. لاہور میں بھی اسی طرح کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا، غالباً میرا خیال ہے کہ اعتزاز صاحب کے نام سے تھا، لیکن پتہ نہیں اعتزاز صاحب نے کیا یا کوئی فیک ٹویٹ کیا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے جو عدالتیں ہیں وہ شریف فیملی فیسیلیٹیشن کورٹس ہیں، جو کہ ایک انتہائی ڈیروگیٹری معاملہ ہے. لیکن کیا کریں، جس طرح اہم مقدمات کو رکھ کے ان پہ لمبی دیر، اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ذاتی مقدمات معاملات ہوں تو گھنٹوں میں ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے، ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں. میاں صاحب نے جب باہر جانا تھا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کہا کہ جناب ان کو باہر جانے کی علاج کے لیے اگر اجازت دینی ہے تو یہ 7 ارب روپے کا بانڈ بھر کے جائیں یہاں پہ. عدالت نے تو 50 روپے کے اس پہ ان کو فارغ کر دیا. اب یہاں پہ ایک انتہائی اہم کیس جو صدر مملکت نے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو، آرٹیکل 63A کے اوپر وضاحت کا. کئی چیزوں کے فیصلے ہو گئے وہ شارٹ نوٹس پہ، لیکن یہ ایک اتنا اہم قصہ ہے جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. اب سنا ہے کہ اس کو رمضان کے بعد کوئی تاریخ دے دی گئی ہے، اس کے فیصلے کے بارے میں کوئی عجلت نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کہ یہاں پہ یوں نظر آتا ہے کہ طاقتور جو ہے یا وسائل والا آدمی وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکتا ہے. حدیبیہ پیپر مل کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اتنا اہم کیس جس میں پاکستان کا لٹا ہوا پیسہ واپس لانے کا ایک عمل کیا جا سکتا تھا اس پہ اگر آرڈرز ہوتے، لیکن وہ کیس کس طرح گول ہوا، اس کو ٹائم بار کر دیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عدالتیں جو باہر ہیں لندن میں وہ تو جو کر رہی ہیں ہمارے مفاد میں نہیں وہ کرتی، لیکن ہم اس کا کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو پاکستان میں ضرور جائزہ لینا چاہیے ہماری عدالتوں کو بھی، ہمارے سینئر ججز کو، وکلا کے لیے خاص طور پہ جو مجھے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بار کونسلیں پولیٹیسائزڈ ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں. آسن بھون صاحب کا کیس دیکھ لیں، ایک مخصوص شخص کے لیے ریلیف لینے کے لیے عدالت میں، آپ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور بھی اسی طرح کے بے شمار کیسز. تو جب یہ اس طرح کا نظام ہوگا تو اس پہ اعتماد کس کا رہے گا؟ یہ میرا خیال ہے ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارے قرآن کریم میں رب العالمین نے تقوی کے لیے بہت ساری چیزیں لے ڈاؤن کی انسانوں کے لیے، لیکن جو بہت واضح جس چیز پہ زور دیا وہ تھا اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ آپ کو تقوی کے قریب لے کے آئے گا. اور تقوی کیا ہے؟ یہ انسان کی آخرت میں بخشش اور نجات کا ایک رستہ ہے. اگر ہم اپنی آخرت بھول کے تقوی کے رستے کو چھوڑ کے دنیاوی خداؤں کو خوش کرنے کے لیے انصاف کسی نہ کسی شکل میں مہیا کرتے رہیں جو کہ انصاف نہیں ہوگا، تو پھر نہ ججز کی آخرت اچھی ہوگی اور عوام تو رلتے ہی رہیں گے. ظلم ضرور ہوتا ہے سوسائٹی میں، لیکن اگر مظلوم کو یہ توقع ہو کہ اس کو انصاف ملے گا تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا. لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ ظلم اور ظلم ہے ہر طرف، لیکن مظلوم کی داد رسی نہیں ہوگی، انصاف نہیں مل سکے گا، تو پھر لوگ قانون کو ضرور ہاتھ میں لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.